अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आप सबको दिल से खुशामदीद। एक ऐसा चैनल जहां मिलते हैं आपको बहुत ही मज़े मज़े के और इंटरेस्टिंग नावल्स, और उन नावल्स की दुनिया में खोकर आप इर्द गिर्द को भी फरामोश कर देते हैं। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सा नावल, लेकिन नावल का नाम और एपिसोड नंबर बताने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली तमाम नावल्स की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ नावल क़ल्बुल वैस, रिटन बाय कमल अकरम, एपिसोड 25। आज वो सबसे मिलकर रायमा को अपने साथ ले आया था। रायमा बहुत घबराई हुई थी कि उसके घर वाले न जाने उसके बारे में क्या सोचेंगे, मगर उसने रायमा को तसल्लियाँ दी थीं कि कोई उन्हें कुछ नहीं कहेगा। फिर भी उसकी घबराहट कम होने में नहीं आ रही थी। वो सुबह के 11 बजे शहर पहुँचे थे। तहसीन कल ही हमसा को फ़ोन करके सब कुछ बताना चाहता था, मगर उसकी बात ही अधूरी रह गई थी। जब वो घर पहुँचे तो 11:30 हो गए थे। वह लॉन्ज में दाखिल हुए तो सामने ही रज़िया, बाबर मलिक और तहसीन की दादी बैठी हुई थीं। उसने बैग लाउंज के एक कोने में रखा और उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। तहसीन ने बाआवाज़ बुलंद उन पर सलामती भेजी तो उन सब ने चौंक कर उसे देखा, जो वक्त से पहले गांव से वापस आ गया था। लेकिन फिर रायमा पर नज़र पड़ते ही वो सब अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए, जो खूबसूरत कामदार लिबास में मलबूस थी। हल्के फुल्के मेकअप और नफासत से सेट किए गए दुपट्टे में वो सजी संवरी बेहद प्यारी और कुछ घबराई हुई लग रही थी। सबकी नज़रें खुद पर पाकर वो मज़ीद घबरा कर नामहसूस अंदाज में तहसीन के पीछे छुपी थी। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है तहसीन? बाबर मलिक ने उससे पूछा तो उसने रायमा का हाथ पकड़कर उसे सामने किया और फिर चलता हुआ उनके करीब आकर खड़ा हो गया। ये रायमा तहसीन मलिक है डैड, मैंने इससे शादी कर ली है। तहसीन ने कहा तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए, जबकि बाबर मलिक का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ा था। ये क्या बकवास कर रहे हो? होश में तो हो तुम? वो धाड़े तो रायमा घबरा कर 2 कदम पीछे हुई। ये बकवास नहीं है डैड, ये हकीकत है। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। वह उन्हें गुस्से में आता देखकर वजाहती अंदाज में बोला था, जबकि रज़िया तो अब तक तहसीन की हरकत पर गंग खड़ी थी। दादी सोफे पर बैठकर पानी पीने लगी थी कि यह सब बहुत ज़्यादा ही हो गया था। तहसीन जो कह रहा था उन सबको ही उससे ये उम्मीद नहीं थी। क्या बताओगे तुम कि ये? बाबर मलिक अभी बोल ही रहे थे जब अचानक उन्हें अपना जुमला अधूरा छोड़ना पड़ा। डैड, ये अजिया की भीगी आवाज़ थी, जो अपने बाप को पुकारती हुई तेज़ी से कदम उठाते उनके करीब आई। जिया, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? उन्होंने परेशानी से अजिया के आंसुओं से भरे गालों को देखकर पूछा था। तहसीन और रायमा भी परेशानी से उसे देख रहे थे। उसे तहसीन ने बताया था कि अजिया उसकी नंद है, लेकिन वो उसे पहली बार ही देख रही थी। किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? मुझे बताओ। रज़िया ने भी उसके करीब आकर फिक्रमंदी से पूछा तो उसे मज़ीद रोना आया। रज़िया उसकी सगी माँ नहीं थी, ये वो सोचना भी नहीं चाहती थी कि जितना प्यार उसे रज़िया ने दिया था उस पर कभी भी वो खुद पर ही रश्क करती थी। लेकिन अवैस की बातों ने उसे अपने बाप से इस बारे में सवाल करने पर मजबूर कर दिया था। डैड, क्या क्या ये मेरी सगी सगी माँ नहीं? उसने रोते हुए रज़िया की तरफ इशारा करते हुए अपने बाप से पूछा तो उसके सवाल पर सबको झटका लगा। ये क्या कह रही हैं आप? किसने कहा आपसे ऐसा? तहसीन गुस्से से बोलता उस तक आया। मैंने तुमसे बात नहीं की तो चुप रहो तुम। मामा, मामा आप बताएं ना मुझे, क्या मैं आपकी सगी बेटी नहीं? अजय ने बाबर मलिक को खामोश देखकर तहसीन को डिपटते रोती हुई रज़िया से पूछा था। दादी अलग चुप साध गई थी। आपको क्यों लग रहा है कि आप इनकी सगी बेटी नहीं हैं? आप इनकी सगी बेटी और मेरी सगी बहन हैं, फिर ऐसा सवाल क्यों? तहसीन ने एक बार फिर उसे टोका था। हकीकत से तो वो भी नाआशना था। तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना चुप रहो, मुझे इनसे पूछना है जो बोल नहीं रहे। बताएं मुझे, क्या मैं तहसीन की सगी बहन हूँ या नहीं? वो जब्त खोकर तहसीन के सीने पर हाथ रखते उसे धक्का देती चीख चीख कर बोली थी। नहीं, तुम तहसीन की सगी बहन नहीं हो, बाबर मलिक ने सपाट लहजे में कहा तो तहसीन को धक्का देने को उसके हाथ उसके सीने पर ही थम गए, और थम तो तहसीन भी गया था। तभी फटी फटी आंखों से बाबर मलिक को देखने लगा। अजिया एक झटके में अपने बाप की तरफ पलटी तो फिर ये बेयकीनी से अपनी सुतेली रोती हुई माँ को देखा। डैड, तहसीन ने बेयकीनी से बाप को पुकारा। रायमा दुखी सी खड़ी उन सबको देख रही थी, जिनको इस हकीकत ने तोड़कर रख दिया था।
نہیں جانتی تھی کہ جانے انجانے میں وہ اس حقیقت کی وجہ سے ان کی نفرت کا نشانہ بننے والی تھی۔ وہ سچ کہہ رہے تھے، میری سگی ماں نہیں ہیں آپ۔ اجیا روتی ہوئی بڑبڑائی، جی آپ میری جان۔ رضیہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھی تھی، مگر وہ نفی میں سر ہلاتی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ بابر ملک صوفے پر ڈھیر سے گئے تھے، جبکہ رضیہ ایک طرف پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا، یہ سب چھپانے کے لیے۔ وہ اتنا کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا گھر سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ رائمہ وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ اسے اندر لے جاؤ۔ بابا ملک رائمہ کی طرف اشارہ کر کے اتنا کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ چلو، رضیہ نے اپنے آنسو صاف کرتے رائمہ سے کہا تو وہ ان کے قریب آ گئی۔ آپ پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زخم تازہ ہے تو بھرنے میں وقت لگے گا۔ رائمہ نے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو وہ پھیکا سا مسکرائیں۔ اللہ کرے۔ اتنا کہہ کر وہ رائمہ کو اس سے سامان سمیت تحسین کے کمرے میں چھوڑ آئی تھیں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید بابر ملک تحسین سے اس کے عمل کی وضاحت مانگتے، مگر اس وقت تو سب کچھ بکھر کر رہ گیا تھا۔ اگلا دن سب کے لیے عجیب سا سما لے کر آیا تھا۔ فضا کے ساتھ ساتھ سب کی طبیعت بھی بوجھل سی تھی۔ رحمت صبح سویرے ہی ناشتہ کرنے کے بعد سب سے مل کر تحسین کے ہمراہ شہر چلی گئی تھی۔ بہرام نے اس سے اس کے گھر کے بارے میں ساری معلومات لے لی تھیں۔ جن حالات میں ان کی شادی ہوئی تھی، اس کے گھر والے شاید رائمہ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے، یا شاید اسے قبول ہی نہ کرتے، اور وہ اس کی طرف سے لاپرواہ ہو کر نہیں رہ سکتا تھا۔ تبھی اس نے تحسین کے بارے میں تسلی کرنے کے لیے وہ معلومات اپنے خاص آدمی کو دی تھیں، تاکہ اس کے بارے میں سب کچھ پتہ کر کے اسے بتائے۔ اس نے تحسین کے حوالے سے سب کو مطمئن کر دیا تھا۔ وہ سب رائمہ کی شادی ہو جانے پر خوش تھے کہ ان کی عزت بچ گئی تھی، ورنہ بختیار نے تو ان کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ان سب میں ایک قائمہ تھی جو حد سے زیادہ خوش تھی، کیونکہ بہرام کی شادی رائمہ سے نہیں ہوئی تھی۔ وہ بہرام کو چاہتی تھی۔ اس حویلی پر راج کرنے اور اس حویلی کی بڑی بہو بننے کے کافی عرصے سے خواب دیکھتی آئی تھی، تو بہرام کی رائمہ سے شادی نہ ہونے پر وہ کیوں کر خوش نہ ہوتی۔ ان سب نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کل ہی شہر رائمہ سے ملنے جائیں گے، تاکہ دیکھ سکیں وہ اچھے سے رہ رہی ہے یا نہیں، اور اس کے سسرال والوں کا اس سے سلوک کیسا ہے۔ مہمان سارے جا چکے تھے، تبھی حویلی اب خالی سی ہو گئی تھی۔ بس آئمہ اور اس کے ماں باپ ہی یہاں تھے۔ احسان بھی گھر چلا گیا تھا، لیکن ملیحہ یہیں پر موجود تھی۔ احسان نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب جلد ہی اسے اپنے گھر لے جائے گا۔ وہ دن پلک جھپتے گزرا تھا، اور اگلے دن سے وہ سب شہر جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ سب سے زیادہ بے چینی سعدیہ کو تھی، جو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ کہیں رائمہ کے سسرال والے اس کے ساتھ برا برتاؤ نہ کرتے ہوں۔ بہرام، سعدیہ، صوبیہ اور شہزاد ملک کے ساتھ آئمہ شہر کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ شرافت چغتوئی نے آنے سے انکار کر دیا تھا کہ وہاں گاؤں میں کسی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ رائمہ سے ملنے کے بعد بہرام کا ارادہ بختیار کے پاس جانے کا تھا۔ تحسین کے نمبر پر بہرام نے میسج چھوڑ دیا تھا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، لیکن آگے سے اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ان کے گھر پہنچ کر بہرام نے دستک دی تھی، جس پر دروازہ ایک عورت نے کھولا تھا۔ سلام دعا کرتے اور اپنا تعارف کرواتے وہ اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ خاتون، جو کہ تحسین کی ماں رضیہ تھی، ان سب کو لیے لاؤنج میں آئی تھی۔ ان سب کے بیٹھنے کے بعد وہ رائمہ کو بلانے چلی گئی تھی۔ اس سے ہی ان کو پتہ چلا تھا کہ تحسین ہسپتال گیا ہے، تو وہ فون کر کے اسے بلوا لیتی ہیں۔ جلد ہی وہ رائمہ کو بلوا کر خود کچن میں ان کے لیے کھانے پینے کو کچھ لینے چلی گئیں۔ رائمہ باری باری سب سے ملتی، سب کے سوالوں کے جواب دینے لگی تھی۔ کل سے اب تک کسی نے بھی اس سے یا تحسین سے باز پرس نہیں کی تھی کہ کل کے ہوئے انکشاف کے بعد سب کھانا پینا بھولے ہوئے تھے۔ ایسے میں وہ ان سے کیا باز پرس کرتے۔ اجی اپنے کمرے میں بند تھی اور کل سے ہی باہر نہیں نکلی تھی۔ اس کے ماں باپ اور دادا دادی کھٹکھٹا کر تھک چکے تھے، مگر وہ باہر نہیں نکلی تھی، جس پر سب اس کے لیے پریشان ہو چکے تھے۔ رائمہ ہی اس سب میں ان کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ تحسین دن کا نکلا رات کے 3 بجے گھر آیا تھا، جب رائمہ اس کا انتظار کرتے کرتے سو چکی تھی، اور اگلی صبح بھی وہ اس سے ملے بغیر ہی ہسپتال چلا گیا تھا۔ اپنے گھر والوں سے مل کر اور ان کی تسلی کروا کر وہ بھی کچن میں چلی آئی تھی، تاکہ رضیہ کی مدد کروا سکے۔ وہ رضیہ کے ساتھ ہی چائے اور کھانے کے لوازمات لے کر وہاں آئی تھی۔ رضیہ نے سنجیدگی اور نرمی کا لبادہ اوڑھے رکھا تھا، اور اپنے اندر ہوتی اذیت کو چھپا کر وہ مسکرا کر سب سے باتیں کر رہی تھی۔ بہرام کو یہ سوبر سی خاتون بے حد اچھی لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں تحسین ہسپتال سے لوٹ آیا تھا، مگر اس کی سرخ بوجھل سی آنکھیں رت جگہ کا پتہ دے رہی تھیں۔ وہ سب سے ملنے ملانے کے بعد کپڑے بدلنے چلا گیا تو رائمہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہ الماری سے کپڑے لے کر باتھ روم میں جانے لگا تو خود کو نظر انداز کیا جانا رائمہ سے برداشت نہ ہوا، اور وہ اس کے راستے میں حائل ہو گئی۔ مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہیں آپ؟ رائمہ کا لہجہ یک دم ہی بھیگا تھا۔ میں ایسا کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، تحسین نے کہہ کر اسے راستے سے ہٹانا چاہا تو وہ اس کے نزدیک ہوتی اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔
بات نہیں کرنا چاہتے یا مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے؟ ایک ہی دن میں تنگ آ گئے ہیں تو بتا دیں، میرے گھر والے باہر ہی بیٹھے ہیں، واپس چلی جاتی ہوں میں۔ رائما نے اس کی بے نیازی پر اندر ہی اندر کرتے بے بسی سے پوچھا۔ فضول بات نہیں کرو رائما، گھر واپسی کی بات کا یہاں کیا ذکر؟ اب بھولو مت، یہی تمہارا گھر ہے جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ تحسین نے کپڑے بیڈ پر اچھال کر اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نظریں اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی پر جمی تھیں۔ تو پھر نظر انداز کیوں کر رہے ہیں مجھے؟ کل رات 3 بجے تک انتظار کیا میں نے آپ کا، مگر آپ نہیں آئے۔ رائما نے شکوہ کیا۔ کیوں؟ تحسین نے بے ساختہ پوچھا۔ بیویاں کیوں انتظار کرتی ہیں اپنے شوہروں کا؟ رائما نے اسے گھورتے الٹا اس سے پوچھا۔ شوہر سے پیار کرنے کے لیے؟ تحسین نے معنی خیزی سے اس پر جھکتے ہوئے کہا تو وہ حیا سے لرزتی آنکھیں میچ گئی۔ وہ کچھ پل اس کے حیا سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر باری باری اس کے دونوں گال چوم لیے، جس پر اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں خود کا نظر انداز کیا جانا اچھا نہیں لگا، لیکن کل جو ہوا وہ میرے لیے بہت اذیت ناک تھا، جس پر میں ابھی بھی یقین نہیں کر پا رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ میری جیا آپی سے محبت کم ہو گئی ہے، مگر ان کی تکلیف کا سوچ کر میں بہت تکلیف میں ہوں۔ مجھے سنبھلنے کے لیے کچھ وقت دو۔ تحسین نے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا تو وہ بھیگا سا مسکرائی۔ میں آپ کی ہر خوشی اور ہر غم میں آپ کے ساتھ ہوں تحسین، اور آپ جلدی سے خود کو سنبھالیں، کیونکہ جیا آپی کو آپ کی اور باقی سب کے وقت اور پیار کی ضرورت ہے۔ آپ یہ اصل حوصلہ ہار جائیں گے تو ان کو کون سنبھالے گا؟ رائما نے کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ آپ فریش ہو کر باہر آ جائیے، میں بھی باہر جاتی ہوں۔ رائما نے اس کے بکھرے بال سنوار کر محبت سے کہا تو وہ سر ہلاتا اس کا ماتھا چوم کر کپڑے لیے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ رائما بھی باہر چلی آئی جہاں سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ واپس ان سب کے پاس آ کر بیٹھتی باتوں میں حصہ لینے لگی تھی۔ تبھی اجیا اپنے کمرے سے نکل کر نیچے آئی تھی۔ اس کا حلیہ ملکہ جیسا تھا۔ اس نے کل والا ہی لباس پہن رکھا تھا، بال الجھے ہوئے تھے، بلو جینس پر سفید رنگ کا ٹاپ پہنا ہوا تھا، دوپٹہ یا اسکارف ندارت تھا۔ سب نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، مگر صوبیہ اور شہزاد ملک چونک اٹھے تھے۔ کسی اور نے نوٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو، ان دونوں نے ضرور اس کے نین نقوش نوٹ کیے تھے، اور پھر دونوں کی نگاہیں ملی تھیں۔ رضیہ تیزی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ اجیا کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں، جبکہ بال بھی الجھے بکھرے ہوئے تھے۔ جیا؟ رضیہ نے اس کا چہرہ سامنا چاہا، مگر وہ بے رخی سے چہرہ موڑ گئی، جس پر رضیہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ السلام علیکم۔ یہ آواز بابر ملک کی تھی، جو اپنی ماں کے ہمراہ ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر آ رہے تھے۔ صبح سے ہی دادی کا بی پی ہائی تھا اور تحسین بھی گھر پر نہیں تھا، تو انہیں دادی کو لے کر اسپتال جانا پڑا تھا۔ بابر ملک کی آواز پر وہ سب کے سب رخ موڑ کر ان کو دیکھنے لگے تھے، لیکن یہ دیکھنا ہی غضب ڈھانک گیا تھا۔ شناسائی کے رنگ جلد ہی ان کے چہروں پر اترے تھے، مگر یہ رنگ بے حد نفرت بھرے تھے۔ شہزاد ملک اور صوبیہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جبکہ ان کے چہرے کی تاثرات دیکھتے بہرام، آئمہ اور سعدیہ بھی کچھ الجھے تھے، اور اسی الجھن میں وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں داخل ہونے کی؟ بابر ملک شہزاد ملک اور صوبیہ کو دیکھتے آگے بڑھے تھے اور غصے سے دھاڑ اٹھے تھے۔ تمہارا گھر؟ شہزاد ملک کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے تھے۔ صوبیہ باقاعدہ بے آواز رو رہی تھی۔ پھپھو، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ رائما اسے دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھی تو دادی نے لب بھینچ لیے۔ جو کچھ انہیں سمجھ میں آیا تھا، انہوں نے دعا کی تھی کہ ویسا کچھ نہ ہو۔ سب لوگ حیرت سے صوبیہ کو روتے اور بابر ملک کے غسیل چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ اجیا بھی اپنے سوال بھول کر ساری سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تمہاری بیٹی ہے؟ دادی نے آگے بڑھ کر شہزاد ملک سے پوچھا۔ اشارہ رائما کی طرف ہے، جس پر شہزاد ملک نے سر ہلا دیا۔ انہیں اب احساس ہو رہا تھا تحسین سے رائما کی شادی کر کے انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اب شاید ان کے کیے کا بھگتان ان کی بیٹی کو بھگتنا تھا۔ ہوا کیا ہے ڈیڈ؟ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ تحسین نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ باقی سب چپ چاپ کھڑے تھے۔ ابھی کہ ابھی میرے گھر سے نکلو، اور ساتھ میں اپنی بیٹی کو بھی لے کے جانا۔ مجھے اس گھر میں ایسے جھوٹے اور دوغلے شخص کی بیٹی ہرگز برداشت نہیں، جس سے میں شدید نفرت کرتا ہوں۔ بابر ملک نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ ان کی بات سن کر رائما کو جھٹکا لگا تھا، اور اس نے سہم کر تحسین کو دیکھا، جو خود بھی شوق سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا مت کہو بابر، میرے کیے کی سزا تم میری بیٹی کو کیوں دے رہے ہو؟ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں۔ شہزاد ملک نے بے بسی سے کہا تو وہ سر جھٹک کر تنفر سے ہنس دیے۔ مجھے اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ بغیر بحث کے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ بابر ملک نے کہا تو بہرام کے ماتھے پر بل پڑے۔ آپ کو کوئی حق نہیں میرے ماموں سے ایسے بات کرنے کا، بہرام نے غصے سے کہا تو بابر ملک نے چونک کر اسے دیکھا۔
شلوار قمیص میں ملبوس کندھوں پر اجا کوڑے، گھنی مونچھوں اور داڑھی میں وہ بےحد وجیح اور اپنی عمر سے کافی بڑا اور سوبر لگ رہا تھا۔ ماموں، تم صوبیہ کے بیٹے ہو؟ دادی نے آگے بڑھ کر بہرام کو بغور دیکھ کر پوچھا تو وہ سر ہلا گیا۔ بس اماں جی، رضیہ، ان کو باہر کا راستہ دکھاؤ اور چائے میرے کمرے میں بھجوا دینا۔ بابر ملک نے دو ٹوک انداز میں کہہ کر اجیا کو اپنے حلقے میں لیا اور اپنے کمرے کی جانب پڑھنے لگے۔ میں رائمہ کو کہیں نہیں جانے دوں گا ڈیڈ، یہ میری بیوی ہے اور میرے ساتھ ہی رہے گی، تحسین نے اپنے باپ کی پشت کو دیکھ کر مضبوط لہجے میں کہا۔ تحسین کی بات پر اجیا کو جھٹکا لگا تھا۔ کل سے وہ اپنے کمرے میں بند اپنے غم میں نڈھال تھی کہ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تحسین شادی کر چکا ہے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی جو رائمہ کے لیے باپ کے سامنے ڈٹ گیا تھا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، بابر ملک نے اس کی طرف پلٹ کر کہا۔ ڈیڈ؟ اجیا اور تحسین نے دہل کر اپنے باپ کو دیکھا۔ اجیا کے ڈیڈ کہنے پر صوبیہ نے اپنے آنسو پوچھتے ٹھٹک کر اس کی طرف دیکھا اور کسی سوچ کے زیر اثر اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ جس بات کو وجہ بنا کر آپ رائمہ کو گھر سے نکال رہے ہیں اس کا بدلہ کئی سال پہلے آپ مجھ سے لے چکے ہیں بابر ملک، پھر اب یہ نفرت کیوں؟ کیا اب بھی آپ کو بدلہ لینا ہے ایک اور لڑکی کی زندگی تباہ کر کے؟ صوبیہ نے بابر ملک کے سامنے کھڑے ہو کر کڑے لہجے میں استفسار کیا۔ آپ ہوتی کون ہے میرے ڈیڈ سے باس پرس کرنے والی؟ وہ جو بھی کریں آپ کو کیا؟ اجے نے صوبیہ کے استہزائیت اور طنزیہ لہجے پر غصے سے کہا، کل کی ناراضگی جیسے اس وقت وہ بھول گئی تھی۔ اجیا، تمیز سے بات کرو۔ دادی نے اسے ٹوکا تو اس کا نام سن کر صوبیہ کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو لڑکے۔ یہاں ہو کیا رہا ہے؟ آئمہ نے جھک کر ماں سے سرگوشی میں پوچھا۔ مجھے کیا پتا، سعدیہ نے اکتا کر کہا تھا، لیکن اسے کچھ کہانی سمجھ آ گئی تھی جس پر وہ پریشان ہوئی تھی۔ اپنے باپ سے کیوں نہیں پوچھتی کہ میں کون ہوتی ہوں؟ صوبیہ نے بھیگے لہجے میں کہہ کر اس کا چہرہ چھونا چاہا جب بابر ملک نے ایک جھٹکے سے اجیا کو اس کی پہنچ سے دور کیا۔ رضیہ الگ اس سب سے پریشان کھڑی کچھ الجھی ہوئی بھی لگ رہی تھی۔ دیکھو بابر، جو ہوا اسے بھول جاؤ، ہم ایک نئی شروعات کرتے ہیں، ایک بار پھر سے لگا کر بچوں کی زندگی برباد کرنے کا کیا فائدہ؟ شہزاد ملک نے اپنی سی کوشش کرنی چاہی تھی۔ آپ ان سے التجا کیوں کر رہے ہیں ماموں؟ ان کے بیٹے نے اپنے پورے ہوش و حواس میں رائمہ سے شادی کی ہے، اگر اب یہ پیچھے ہٹا تو میں اسے زندہ نہیں زمین میں گاڑ دوں گا۔ بہرام نے ان کے لہجے کی بے بسی محسوس کر کے دھاڑ کر کہا تو رائمہ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ تم ہوتے کون ہو میرے بھائی کو زندہ زمین میں گاڑنے والے؟ اس سے پہلے میں تمہاری جان لے لوں گی۔ اجیا بھپک کر اس کی طرف بڑھی تو تحسین نے اسے بازو سے تھام کر پیچھے کیا اور نفی میں سر ہلایا۔ ایسا کچھ نہیں ہے لالا، میں پیچھے ہرگز نہیں ہٹوں گا۔ رائمہ میری ذمہ داری ہے اور اپنی ذمہ داری کو میں اچھے سے نبھاؤں گا، تحسین نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ابھی فیصلہ کرنے کے لیے میں موجود ہوں۔ تم لوگوں کی وجہ سے بچے آپس میں الجھ رہے ہیں جو کسی طور ٹھیک نہیں۔ شہزاد اور صوبیہ، تم لوگ گھر جاؤ، رائمہ یہیں رہے گی، وہ اس گھر کی بہو ہے اور اس حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ اسے اس گھر میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس بات کا میں وعدہ کرتی ہوں، دادی نے کہا تو بابر نے حیران ہو کر ماں کو دیکھا۔ لیکن اماں، بابر ملک نے کچھ کہنا چاہا تو انہوں نے بابر ملک کو گھورا جس پر وہ چپ رہ گئے۔ بہت شکریہ خالہ، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، شہزاد ملک نے مشکور لہجے میں کہا تو باقی سب کو ایک بار پھر جھٹکا لگا۔ خالہ، میں تم لوگوں کو جلدی بلاؤں گی مگر ابھی تم لوگ جاؤ، دادی نے کہا تو وہ سر ہلا کر باقی سب کو چلنے کا کہنے لگے مگر صوبیہ چلتی ہوئی اجیا کے سامنے جا کھڑی ہوئی جو تحسین کے ساتھ کھڑی تھی۔ بہت پیاری ہو تم، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش و آباد رکھے، ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ اس نے اس کے چہرے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر کہا اور پھر آگے بڑھ کر اجیا کا ماتھا چوما جس پر وہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی۔ ایک ٹھنڈک سی اس کے دل میں اتری تھی، ایسا احساس پہلے کبھی نہیں ہوا تھا جیسا آج صوبیہ کے پیار کرنے سے ہوا تھا، جبکہ وہاں موجود جو لوگ حقیقت سے نابل تھے حیرت سے صوبیہ کو دیکھ رہے تھے جو ایک اجنبی لڑکی پر اپنی محبتیں لٹا رہی تھی۔ بہرام نے بھی ناگواری سے یہ سب دیکھا تھا، وہ ایک بدتمیز لڑکی تھی اور اس کی ماں اس پر شفقت و ممتا لٹا رہی تھی۔ اس کے بعد وہ وہاں رکے نہیں تھے بلکہ رائمہ سے مل کر واپس چلے گئے تھے۔ یہ سب کیا تھا ڈیڈ؟ تحسین نے ان کے جانے کے بعد اپنے باپ سے پوچھا تھا۔ اس کا چہرہ الجھن زدہ تھا جبکہ یہی الجھن رائمہ اور رضیہ کے چہرے پر تھی۔ رضیہ البتہ بابر ملک کے پیچھے کمرے میں چلی گئی تھی جو تحسین کا سوال سن کر بھی انسنا کر گئے تھے۔ اس سب کے بارے میں بعد میں بتائیے بتا دو، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ میری سگی ماں کون ہے، مجھے جاننا ہے ان کے بارے میں، اجیا نے دادی کے قریب آ کر پوچھا۔ صوبیہ کو وہ سرے سے جھٹک گئی تھی کہ وہ ایک اجنبی عورت ہی تھی جس کی باتیں اسے سمجھ نہیں آئی تھیں۔
تمہیں ابھی بھی پتہ نہیں چلا جیا؟ انہوں نے تعصب سے جیا کو دیکھا تو اسے ناسمجھی سے انہیں غور سے دیکھا۔ کوئی اجنبی عورت آ کر تم سے اتنا پیار کیوں جتائے گی؟ یہ سوال تمہارے ذہن میں نہیں آیا؟ انہوں نے پھر سے پوچھا تو اجیا کچھ سوچ کر دنگ سی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ رائما بھی ان کی بات سمجھ کر حیرت زدہ ہوئی۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ آنٹی؟ تحسین نے بڑبڑاتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ ہاں، وہ صوبیہ تھی، تمہاری سگی ماں۔ دادی نے اجے کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ کپ کپاتے ہونٹ لیے ایک نظر دادی کو دیکھ کر باہر کی جانب لپکی، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ ناکام سے واپس لوٹ آئی کیونکہ وہ لوگ جا چکے تھے۔ وہ پھر سے چلی گئیں دادو، اجیا نے روتے ہوئے کہا۔ کیا میرے پیار میں کوئی کمی رہ گئی تھی جیا، جو تمہیں اپنی سگی ماں کی ضرورت محسوس ہونے لگی؟ اپنے پس سے ابھرنے والے سوال پر وہ ایک جھٹکے سے پلٹی تھی، جہاں رضیہ سراپا سوال بنی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں اور چہرہ ستا ہوا تھا۔ نہیں ماما، آپ ہی میری ماں ہیں، سگی ماما۔ آپ کے علاوہ میری کوئی اور ماں نہیں ہے، صرف آپ کی بیٹی ہوں۔ اس نے تڑپ کر رضیہ کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ پھر اس عورت کے لیے اتنی تڑپ اور بے قراری کیوں؟ اس نے تمہیں جنم دیا ہے، اس لیے؟ رضیہ نے نم لہجے میں پوچھا۔ رائما اور تحسین بھی ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ جہاں تحسین چپ تھا وہیں رائما رضیہ کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کیا ایسی بھی سوتیلی ماں ہوتی ہے جو اپنی سوتیلی بیٹی کو اتنا پیار دے کہ اسے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ وہ سوتیلی بیٹی ہے۔ اس نے تو سعدیہ کے روپ میں ایسی سوتیلی ماں دیکھی تھی جو صرف ظلم کرنا جانتی ہے، اور انفال کے روپ میں ایسی سوتیلی بیٹی دیکھی تھی جو صرف چپ چاپ ظلم سہنا جانتی ہے۔ نہیں ماما، آپ روئیں مت پلیز۔ میں تو بس ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ میری سگی ماں کیوں ہیں، وہ مجھے چھوڑ کر کیوں گئیں؟ کیا مجھ سے اتنی ہی نفرت تھی انہیں کہ کبھی میرے سامنے نہیں آئیں؟ میں تو بس حقیقت جاننا چاہتی تھی ماما۔ اس نے روتے ہوئے رضیہ کے ہاتھ چومے تو وہ اسے خود میں بھیج گئیں۔ رائما کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ آج اس کی ماں کی وجہ سے اس کی سوتیلی مگر مخلص بہن نہ جانے کس حال میں تھی۔ اسے گنہگار کہنے سے پہلے ساری حقیقت جان لو جیا، دادی نے سپاٹ لہجے میں کہا تو وہ سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو بتائیں نا حقیقت ہی تو جاننا چاہتی ہوں میں، اجیا نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر کہا تو وہ گہرا سانس بھر کر ماضی کی کتاب کے پنے الٹنے لگیں۔ سارا راستہ ان لوگوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ جہاں ایما اور بہرام بے حد الجھے ہوئے تھے وہیں باقی سب نے خاموشی کی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ صوبیہ وقفے سے سسک رہی تھی، جبکہ سعدیہ کو جب سے حقیقت کا ادراک ہوا تھا وہ رائما کے مستقبل کو لے کر پریشان ہو گئی تھیں کہ کہیں تحسین اسے چھوڑ نہ دے۔ بہرام نے 1-2 بار پوچھنے کی کوشش کی تھی لیکن جواب میں اسے فقط خاموشی ہی ملی تھی، جس کے بعد وہ چپ ہو کر رہ گیا تھا۔ حویلی پہنچنے کے بعد وہ سب لوگ اندر کی جانب بڑھے تھے۔ شرافت چغتوئی تو احسان کے ساتھ کھیتوں کی طرف نکلے ہوئے تھے، جبکہ حال میں بیٹھے بختیار کو دیکھ کر بہرام کا غصہ اود آیا تھا۔ رائما کے منہ سے تحسین کے لیے محبت کا سن کر اس نے بختیار کی شادی پر نہ آنے پر شکر ادا کیا تھا کہ اگر بختیار کے ساتھ رائما کی شادی ہو جاتی تو شاید وہ کبھی خوش نہیں رہ پاتی، لیکن آج جو سب کچھ اس کے سسرال میں ہوا تھا اس کے بعد اسے رائما کی شادی خطرے میں لگ رہی تھی، اور اسے وہ سب دیکھ کر بے حد غصہ آیا تھا جو وہ بختیار پر نکالنے والا تھا۔ تبھی وہ بختیار کے قریب پہنچتا بغیر اسے سنبھلنے کا موقع دیا اس کے منہ پر یک کے بعد دیگرے 2 تھپڑ رسید کر چکا تھا، جو وہ چپ چاپ قبول کر چکا تھا کیونکہ وہ اپنی غلطی مانتا تھا۔ یہاں آنے کے بعد اسے حویلی میں صرف باپ کا سامنا کرنا پڑا تھا جنہوں نے اسے بے حد لتاڑا تھا اور بہت باتیں سنائی تھیں جنہیں وہ چپ چاپ سنتا رہا تھا، اور پھر ان کے کھیتوں میں جانے کے بعد اس نے حویلی کے ملازمہ سے ساری خبر لی تھی، جس کے بعد اسے علم ہوا تھا کہ رائما کی شادی شہر سے آئے ایک ڈاکٹر کے ساتھ ہو چکی ہے اور سبھی گھر والے آج اسی سے ملنے گئے ہوئے تھے۔ ہاں، بختیار کو یہ علم نہیں ہو سکا کہ رائما نے خود شادی کے لیے اس ڈاکٹر کا نام لیا تھا، کیونکہ گھر والوں کے علاوہ یہ بات کسی کے بھی علم میں نہیں تھی۔ بس کرو بہرام، صبح بغیر کسی پر دھیان دیے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ بہرام کو شہزاد ملک نے روکا تھا۔ اس کی جان لے لوں گا میں، اس کی وجہ سے ہماری کتنی بدنامی ہوئی ہے، اندازہ ہے اسے؟ بہرام بختیار کو غصے سے دور جھٹکتا غصے سے بولا تھا۔ بختیار نے اپنا ہونٹ صاف کیا جو بہرام کے تھپڑوں سے پھٹ گیا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اسے مار کر کیا وقت واپس نہیں لوٹے گا، شہزاد ملک نے تھکے تھکے سے لہجے میں کہا تھا۔ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، یہ اگر رائما سے شادی کر لیتا تو آج وہ سب نہ ہوتا جو ہو گیا ہے۔ اب وہ بابر تحسین کو مجبور کر دے گا کہ رائما کو طلاق دے دے۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں تم سب کو اپنی بیٹی کی زندگی برباد کرنے کے لیے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ سعدیہ نے معاف نہیں کروں گی، سعدیہ نے چیخ کر کہا تو بختیار ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ بہرام نے بھی لب بھینچے تھے۔ تم تو چپ کرو اور یہ ایسی بری بات اپنے منہ سے نہ نکالو، شہزاد ملک نے اسے ٹوکا تھا۔ کیوں کروں میں چپ؟ خدا کی پناہ، ایک تو وہ لوگ میری رائما کو گھر سے نکالنے کی بات کر رہے تھے اور آپ کی بہن کو اپنی بیٹی سے محبت سوچ رہی تھی۔
سعدیہ نے چٹک کر کہا۔ اپنی بیٹی سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ بہرام نے ناگواری سے پوچھا۔ جب تمہاری ماں کی بیٹی ہے تو اسی کی بیٹی کہوں گی نا میں۔ تمہاری ستیلی بہن تھی وہ لڑکی جو تم سے اتنی بدتمیزی سے بول رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ شہزاد ملک اسے روکتے وہ تیر کمان سے نکال چکی تھی جبکہ سعدیہ کے انکشاف پر بختیار اور بہرام اپنی اپنی جگہ ساکت رہ گئے تھے، جبکہ آئمہ کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ بہرام غصے کی شدت سے دھاڑا تو آئمہ اور سعدیہ خوف سے اچھل پڑی۔ آپ کو علم بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مامو جان، آپ کیسے اپنی بہن کے بارے میں یہ سب سن سکتے ہیں؟ بختیار نے ناگواری سے شہزاد ملک کو مخاطب کیا۔ یہ سچ ہے، وہ عجیہ تھی، تمہاری ستیلی بہن اور تمہاری ماں کی سگی بیٹی۔ شہزاد ملک نے تھکے تھکے سے لہجے میں آخرکار سچ بول ہی دیا تھا، جس پر وہ ایک جھٹکے میں ان کی طرف پلٹے تھے۔ آئمہ کا ایک ہاتھ منہ پر گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بختیار حیرت و شوق سے بڑبڑایا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، بہرام کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ یہی سچ ہے اور اسے جتنی جلدی تسلیم کر لو گے اتنا تم لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ سعدیہ چٹک کر کہتی کمرے میں چلی گئی تھی۔ مجھے ساری حقیقت بتائیے مامو سائیں، بہرام نے سخت لہجے میں کہا تو شہزاد ملک نے آنکھیں موند کر صوفے کے پشت سے ٹیک لگائی اور پھر آہستہ آہستہ ماضی کے راتوں سے پردہ اٹھانا شروع کیا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔